बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम के आगाज़ पर मासूम फ़लस्तीनियों बारे ही बात करेंगे। इसराइल की बर्बरियत जारी है। आज भी गज़ा में महकमा सेहत की इमारत को निशाना बनाया गया है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में OIC के इजलास से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सिर्फ एक करारदाद पर आकर ख़त्म हो गई। अब बात करने की ये ज़रूरत है कि इस करारदाद का मतन क्या इतना ताकतवर है कि इसराइल को लगाम डाली जा सके। इसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान के अमन बारे में बात करेंगे कि जहां पर अमन का ख्वाब तो देखा जाता है, मगर इस अमन को कैसे कायम किया जाएगा और इस ख्वाब की ताबीर कैसे होगी, इसके ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हर चौक चौराहे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हैं, इसके इख्तियार के ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले फ़लस्तीन के बारे में हम बात करेंगे। एक दो नहीं, बेशतर ऐसे ममालिक हैं हारून साहब जो ताकत भी रखते हैं, हैसियत भी रखते हैं, वहाँ पर मौजूद लोग भी फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल बर्बरियत जारी रखे हुए उसके ऊपर मुज़ाहरे कर रहे हैं। मामला ये है कि असल मसला क्या है, फ़लस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है? फ़लस्तीन का मसला ये है कि एक नाजायज़ रियासत वहाँ पे कायम है। 6% ज़मीन थी यहूदियों के पास, 6%। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के ज़ेर असर, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, उस जो पहली तंजीम बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा से पहले, उसके बारे में इकबाल ने कहा था, बहर तक़सीम कबूर अंजुमन साख्तन, कब्रें तक़सीम करने के लिए एक अंजुमन बनाई गई है। 6% उनकी जगह थी, 50% उनको दे दी, और अब बतदरीज ये सूरत हाल है कि 6% फ़लस्तीनियों के पास है और वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी दो वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरक़ी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे। ये कोई समझ में आने वाली बात है? उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते, और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे और अमेरिका उनकी हमायत में उठ के खड़ा हो गया जी। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ ये रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं? उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। एक नाजायज़ रियासत है और एक बेहिसी है मुसलमानों की। दो पहलू हैं, एक मुसलमानों की बेहिसी है और एक मगरब की उनकी पुष्टपनाही है, अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही। आज के आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। OIC में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नज़रसानी करेंगे तो आज एक तूफ़ान उठ खड़ा होता। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त लंदन में मुजाहरा हो रहा है, पेरिस में अगरचे रोक दिया गया, वाशिंगटन में हुआ और जगह पे हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतने मुजाहरे भी नहीं हुए? 20-20, 25-25 आदमी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। उधर वो बूढ़ा आदमी 94 बरस का, उसने अभी अभी फ़ोन किया है इमरान खान को, महातिर मोहम्मद ने या रुदवान ने बात की है, या जवाद ज़रीफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया का मनसूख कर दिया है इसलिए कि उन्होंने झंडा लहराया था इसराइल का। बात यह है, एक सदी पहले इकबाल ने कहा था कि ख़याबा में है मुंतज़िर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खून अरब से। आज़ादी खून से ख़रीदी जाती है। जो कौमें खौफज़दा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको इसका, उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फसाद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। देखिए मस्जिद अक्सा में जब पहली दफ़ा आग लगाई गई तो उसने क्या कहा था गोल्डा मायर ने, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। When we burnt Al-Aqsa Mosque, I didn't sleep the whole night
for fear of the Arab armies entering Israel from all around. But when the sun rose the next morning, I came to know we can do anything we want. For we are facing a ummah which is sleeping. یہ ہے بات ساری. جی تو آپ اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا قراردادیں ہو رہی ہیں جی؟ عمران خان نے مذمت کر دی, شاہ محمود نے مذمت کر دی. او بھائی کوئی کام کرو. رضوان نے کہا نا کہ مجھ پہ دباؤ ہے, ہمیں اٹھنا پڑے گا, ہمیں داخل ہونا پڑے گا. کام کیا کرنا پڑے گا ہارون صاحب؟ کام کیا کرنا پڑے گا؟ کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں جو ہم نے کر دیا, آپ بتائیں کام کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کو؟ نہیں, یہ ٹھیک ہے عمران خان کا رول پازیٹیو ہے, پاکستان کا رول بحیثیت عرب ملکوں سے تو بدرجہ بہتر ہے, لیکن کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا انیشیٹو لینا پڑتا ہے. زندگی ایک سواری ہے, اس پہ سوار ہو جاؤ, ورنہ یہ تم پہ سوار ہو جائے گی. یہی مسلمان تھے نا جنہوں نے یہ سارا علاقہ فتح کیا تھا. کتنی فوج تھی؟ 9,000 فوج کے ساتھ, 9 بھی نہیں 8,000 فوج کے ساتھ دمشق فتح کیا تھا. یہی لوگ تھے نا. یہ موت کا خوف ہے, یہ اندر سمٹے اور سکڑے ہوئے ہیں, یہ احساس کمتری ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر قائد اعظم اور اقبال کے راستے پہ چلتے, اگر آج عمران خان کہتے کہ بریک کی طرف بڑھنا ہوگا, بریک سے واقعی یہیں سے گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, فلسطین کے متعلق ہم بات کر رہے تھے اور مسلمانوں خاص طور پہ پاکستان کا جو اس پہ ریئیکشن ہے, OIC کے اندر جو کچھ ہوا اس سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. دیکھیے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرنا پڑتا ہے. مسلمان 20-30 برس تک روتے رہے. جب انہوں نے بر صغیر کے جب انہوں نے لایا عمل طے کر لیا اور قائد اعظم نے پاکستان کا تصور دیا, تو 6 سال کے اندر 1940 میں ریزولوشن منظور ہوا, 46 میں پاکستان عملاً بن گیا. پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا 1946 میں, اور 47 میں وجود میں آ گیا. کام کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے. وہ جو آخری حکمران تھا آج جو مریم نے حرکت کی, وہ ایگزیکٹلی بالکل وہی حرکت کی جو اسپین کے آخری حکمران کیا کرتے تھے, کہ وہ آج فلسطین کا رونا ہے. وہ جاوید لطیف کے گھر گئیں اور غدار کہنے کے لیے گئیں, اور اسی طرح کی گفتگو پھر محترمہ فردوس عاشق اوان نے کی. یہ حال ہے فلسطین میں. اسپین کے بھی آخری دنوں میں یہی ہوتا تھا. ایک ٹولہ آتا تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ غدار ہیں اور بے ایمان ہیں اور کرپٹ ہیں. چند دن کے بعد ایک دوسرا ٹولہ نمودار ہو جاتا تھا. یہ کھوکھلے لوگ. آج اگر یہ OIC میں کہہ دیا جاتا کہ ہم نظر ثانی کریں گے سفارتی تعلقات پر, تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. آپ مجھے بتائیے, کیا 50-50 ہزار کے جلوس جماعت اسلامی نہیں نکالتی ہے؟ آج ان کے جلوس میں کتنے لوگ تھے؟ مجلس وحدت المسلمین ایک منظم جماعت ہے, اور کتنا بڑا, اور وہ اس کاز کے ساتھ مخلص بھی نظر آتے ہیں. کتنے بڑے بڑے مظاہرے کیے انہوں نے. آج کتنے درجن لوگ تھے؟ اس سے زیادہ لوگ لندن میں تھے, اس سے زیادہ لوگ واشنگٹن میں تھے. بائیں بازو کی تحریکیں جو ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اس سے زیادہ بڑے مظاہرے کر رہی. کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا مسلم لیگ ایک مظاہرے کی کال نہیں دے سکتی؟ تمام لوگ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مظاہرہ بے حسی ہے, بے حسی ہے. چھوٹی پکچر دیکھتے ہیں, اپنا علم اور ادراک نہیں ہے, اس لیے کہ بہت ادنا خواہشات, اقتدار اور پیسے کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اگر عمران خان آج کال دے اپنی پارٹی سے 1.5-2 لاکھ کے جلسے انہوں نے کیے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ جلسے نہ ہو؟ نون لیگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کراچی میں, اندرون سندھ میں کر سکتی ہے. دوسرے مولانا فضل الرحمان نے اس کے کیمپ پہ بمباری ہوئی تھی اسامہ بن لادن کے, ہزاروں کے نہیں لاکھوں, 50 60 ہزار 70 ہزار کے جلسے کیے تھے, ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ MMA الیکشن جیت گئی تھی 2002 کا, آپ کو یاد ہوگا. صحیح. لیکن آج سب لوگ خاموش ہیں. عمران خان آج جائیں ترکی, اس سے بات کریں. اسی میرا خیال ہے اسی سلسلے میں بات کی ہے انہوں نے, اسی موضوع پر رضوان نے, اپنا مہاتیر محمد نے, اور کیا, اور یہ پریشر بلڈ کریں کہ جی ہم انہیں دوائیں بھیجنا چاہتے ہیں. خدا کے بندو,
کم از کم ان کو دوائیں ملیں, انہیں خوراک ملے. پانی کا کرائسس ہے, بجلی کا کرائسس. آپ بجلی تو انہیں نہیں دے سکتے, مگر آپ یورپی یونین سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں. وہاں یورپ میں, وہ میں کوشش کر رہا ہوں معلوم ہو جائے کون سا ٹیلی ویژن ہے, وہاں ایک اینکر نے آؤٹ آف دی وے جا کے کہا, یعنی اتنا ضمیر بھی نہیں ہے, اتنی یعنی جرت بھی نہیں ہے کہ بھائی کہیں کہ ہم انہیں خوراک پہنچا, اور پاکستان اور ترکی مل کے سٹینڈ لیں, ایران کو شامل کریں ساتھ. تو یہ کیسے, کتنا عرصہ وہ پریشر برداشت کریں گے کہ انہیں دوائیں اور خوراک نہیں دے سکتے؟ دنیا میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوگی. ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں, اندر سے یورپ خوف زدہ ہے, بلا وجہ نہیں یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا. امریکہ بھی جانتا ہے. ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود سے امریکی وزیر خارجہ نے, حالانکہ ہمارے تعلقات اب اس سطح کے نہیں ہیں, اس طرح کے نہیں ہیں, اور بات نہیں وہ کر رہے تھے اتنے عرصے سے, ایون افغانستان پہ بات نہیں کر رہے تھے اس طرح سے جیسے کرنی چاہیے. تو ابھی بات کی ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں میں بہت شدید ناراضگی پائی جاتی ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں اور یہ حکومتیں ڈسٹ بن میں جائیں گی. عمران خان کے لیے سنہری موقع ہے کہ اٹھے اور اس پر بات کرے. دیکھیے اس سے کون روکتا ہے دنیا میں؟ آپ کو یہ لگتا ہے ہارون صاحب کہ پاکستان میں اگر لوگ نکلیں گے, مظاہرے کریں گے, ایران کے اندر, ترکی کے اندر مظاہرے ہوں گے, تو یہ مظاہرے کوئی نیا رنگ لے کر آ سکتے ہیں, کوئی فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے اسرائیل پہ دباؤ بڑھے گا, ظلم کم ہوگا, اس کا بتدریج جس کو پھر ایک ڈائمنشن جس کی اختیار ایسی کی جا سکتی ہے, ایسے رخ پہ بڑھ سکتی ہے, ان پہ اتنا دباؤ آ جائے کہ وہ ان کے بنیادی مطالبے, یعنی 2 ریاستی مطالبہ جو بائیڈن نے کہا بھی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے, کہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مایوسی ہے, اور مایوسی کو اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر کیوں نہیں سکتے جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ میری قوم ایران پہ فتح پائے گی, میری قوم روم پہ فتح پائے گی, اور میری امت, اور میری قوم تو وہ نہیں آپ فرماتے تھے, امت, اور میری امت ڈال کے چہروں والوں پر فتح پائے گی, یعنی تاتاریوں پر, اور میری امت جو ہے وہ دجال پہ فتح پائے گی, اسرائیل پہ فتح پائے گی, اور مشرکین ہند پہ فتح پائے گی. مایوسی کس بات کی ہے جی؟ آپ کوئی کام کریں, آپ اٹھیں. ایک آپ کی ہولناک قدامت پسندی, دنیا سے آپ پیچھے رہ گئے, علم نہیں, ادراک نہیں, تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے. کسی عرب ملک کے پاس کوئی ڈھنگ کی فوج نہیں ہے. فوج اس ڈر سے نہیں بناتے کہ جی ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا, جو کہ ناجائز اقتدار ہے, اور خود ظلم کرتے ہیں اپنے عوام پہ. یمن میں کیا کیا, بحرین میں کیا کیا, دوسری جگہ قطر کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کی. اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں نا, اب ترکوں سے بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, ایرانیوں سے بھی کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اسپین کی طرح ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اسرائیل پہ دبا. اسرائیل سے تو لوگ ہجرت کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ہجرت کا تو لفظ موضوع نہیں ہے, بھاگ رہے ہیں. ان کے عمرات تو خوف ہے. پہلے تو وہ صرف پتھر مارتے تھے, اب انہوں نے چند راکٹ برسائے نا جو زیادہ تر تباہ ہو گئے. اس کے باوجود اتنا خوف کا عالم ہے. تو وہ تو دیکھیے امریکہ تو ان کی مدد کرے گا. وہ جو بائیڈن کی مرضی کیا ہے, امریکہ کی آپ نے بات کیا, وہ کوئی امریکہ سے الگ تو نہیں ہے. جو بائیڈن کی کوئی مرضی نہیں ہے. دنیا میں طاقت کی زبان چلتی ہے, مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں, حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے, لیکن وہ ملک ہے نا, وہ منظم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی, سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی. انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا. انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے. انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا. پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر راکٹ وہاں سمگل ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ اگر آپ اور بہت سے کم از کم ان کی اخلاقی اور سیاسی تائید آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بوسنیا کے ٹوٹے ہوئے ہوائی اڈوں پر 747 جہاز اترے تھے پاکستان کے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بوسنیا کو ظلم کا خاتمہ ہوا تھا اور آزادی دینی پڑی تھی. اسرائیل کی فوج کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے. حسن نصر اللہ اسے لڑتا رہا یا نہیں لڑتا رہا, ان کو پسپا ہونا پڑا تھا یا نہیں پسپا ہونا پڑا تھا. بات یہ ہے کہ جتنے آپ بہادر ہوتے ہیں اتنا ہی دشمن بزدل ہوتا ہے, ایک اور بھی جتنے آپ بزدلی اختیار کرتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے. ابھی آپ کو میں نے گولڈا میئر کا بیان پڑھ کے سنایا. جی جی,
جی کیا مقصد؟ نیتن یاہو کے بارے میں بات کی جاتی ہے ہارون صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ طاقت کا ہے یا پھر اسرائیلیوں کے لیے زمین کا مسئلہ ہے، یہ حل طلب ہے معاملہ؟ نہیں دیکھیے جی، زمین کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ جتنے کمزور پڑتے جائیں گے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ سچویشن تو اندر دیکھیے نا، اندر کی ڈائنامکس اور ہیں، اس کا وہ ہمارا بنیادی موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی انتہا پسندی پھیلے گی نیتن یاہو اتنا پاورفل ہوگا، وہ اس مودی کی طرح ان جذبات کو استعمال کرے گا اپنی سیاست کے لیے۔ لیکن دوسری طرف عباس محمود تو ختم ہو گیا، عباس محمود کی اب کیا حیثیت ہے؟ اب الیکشن کیوں ملتوی کرنے پڑے؟ الیکشن ہوگا تو حماس جیت جائے گی۔ اور یاد رکھیے کوئی 10-15 کروڑ مسلمان ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سوئے رہیں گے؟ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ آزاد معاشروں میں ہیں، وہ بروئے کار آئیں گے۔ یورپ یہ بات جانتا ہے، ریڈیکلزم بڑھے گا، ان کے لیے بھی خطرات بڑھیں گے۔ اگر آج عمران خان اس قیادت کا مظاہرہ کریں جس کی ضرورت ہے، یا اردوان انیشیٹو لیں، تو تنہا پاکستان اور ترکی مل کے ایران مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں یہ راکٹ وہاں کیسے پہنچے؟ آپ نے غور کیا یہ راکٹ وہاں کیسے پہنچے؟ کسی نے پہنچائے نا؟ تو راکٹ پہنچ سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، فلسطینی سرنڈر کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ ہر کہیں موجود ہیں، 20% آبادی ہے، وہ باوجود اتنی بمباری کے، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں زمین بوس ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے، کوئی نوجوان گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو بازاروں میں ہیں، انہوں نے خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن مایوسی ان حکمرانوں سے ہے جنہیں نہ ادراک ہے، نہ جرت ہے، نہ فہم ہے، نہ عالمی صورتحال کا ادراک ہے، نہ سیاست کی حرکیات سمجھتے ہیں، نہ تاریخ کی حرکیات سمجھتے ہیں۔ اور ان حکومتوں کو تو چھوڑیں، حکومتوں کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی کو کیا ہوا ہے؟ ایک 50,000 کا جلوس نہیں نکال سکتی لاہور میں تیاری کر کے؟ یہ 20-25 آدمی لانے کا کیا مطلب ہے؟ نون لیگ کو کیا ہوا ہے؟ جاوید لطیف کے گھر گئی جس نے یہ کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے پاکستان کھپے۔ اس کے گھر گئی یہ کہنے کے لیے کہ غدار ہے۔ یہ آج کا دن اس کام کے لیے تھا کہ عمران خان کو غدار ثابت کیا جائے۔ عمران خان کے تو کچھ نہ کچھ کیا، آپ نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ کبھی کیا کیا کبھی مسلم لیگ نے فلسطین کے لیے؟ اور انڈیا کا کہتے ہیں سودا کر دیا۔ انڈین تو ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، یہ تردید کریں میں نام تک بتا دوں گا، ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ وہ آن ریکارڈ ہے ہمارے ہائی کمشنر صاحب کہ سلیمان صاحب فون کرتے تھے اور انڈینز کو ویزے جاری ہوتے تھے۔ یہ کہ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اندھی ہے، دنیا اندھی نہیں ہے۔ اس پہ اتنی ناراضگی ہے پورے عالم اسلام میں کہ اگر حکومتیں کچھ نہیں کریں گی تو ان سب کا انجام خراب ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ افغانستان کے بارے میں بھی ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں۔ یقینی طور پہ جس طرح سے ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، مگر امن کی جب بات آتی ہے تو ہم پڑوسی ملک افغانستان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہونا چاہیے۔ افغانستان کے اوپر میں بات کروں گی، مگر ہارون صاحب پاکستان سے جو امریکہ نے فوجی اڈوں کا مطالبہ کیا تھا اس معاملے کا کیا بنا؟ پھر افغانستان کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں، وہ بالکل انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا اڈے دینے کا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امریکیوں کی خوش فہمی ہے، اور کسی چیز پہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہونا ہو یا اس پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ خود فوج کے اندر سے اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا، حکومت اس کی اجازت نہیں دے گی، اور اس پہ سیاسی جماعتیں اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ اس پہ تو ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ لہذا بالکل درست فیصلہ کیا ہے، بالکل اڈے نہیں ملیں گے انہیں ازبکستان میں مل سکتے ہیں، تاجکستان میں مل سکتے ہیں، یا عرب ملکوں میں ملیں گے جہاں سے 2000 کلومیٹر سے وہ پرواز کر کے آئیں گے۔ امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے افغانستان۔ ٹھیک ہے، اب افغانستان کے بارے میں بھی ہارون صاحب دوبارہ سے ڈائیلاگ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں میں عید الفطر سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو کابل کے اندر اٹیک ہو رہا ہے، اس سے پہلے طالبات کے اسکول کے باہر کار بم دھماکہ ہوا، اس میں شہادتیں ہو گئیں، آج پھر کچھ وہاں پر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں۔ ہارون صاحب افغانستان میں طالبان تو قبول نہیں کر رہے کہ ہم یہ سب نہیں کر رہے، تو پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ نہیں، طالبان ٹھیک کر رہے تو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کیا ہے۔
طالبان کو تو اقتدار نظر آ رہا ہے، وہ کیوں کریں گے؟ انہوں نے تو سیز فائر کیا تھا اور امریکیوں نے وعدہ کیا، ایک تاریخ دی وہاں سے جانے کی، جس سے وہ مکر گئے، اور اب وہ ارد گرد اڈے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں۔ کارروائی وہ کیا خاک کریں گے؟ 50% علاقے پہ تو ان کا قبضہ ہے، اور مزید 20% علاقے پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس کی امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا ہے شاہ محمود کو، جی، ان سے مدد طلب کیا۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ انہیں یہ مشورہ دے کہ کنسنسس گورنمنٹ بنائیں، جس کے لیے جنرل باجوہ گئے، انہیں سمجھایا کہ بھائی ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا یہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ داعش کریو۔ داعش کو کس نے انسٹال کیا وہاں؟ ایوری باڈی نوز، امریکہ نے انسٹال کیا، داعش کر رہی ہے۔ دیکھیے 20-25، یہ بات ٹھیک ہے کہ جنگ طالبان نے لڑی ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ ہارون صاحب، طالبان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا 30-35% کا گراف نظر نہیں آ رہا، مگر اقتدار کی خواہش تو طالبان رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا مستحکم حکومت قائم ہوگی؟ ایک بریک سے واپس آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، افغانستان کے امن بارے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھوڑا کلیئر کریں کہ نئے اور پرانے افغانستان میں فرق کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں، اگر یہ فرض کر لی جائے بات، تو ان کی حکومت کتنی مستحکم ہو سکتی ہے؟ نہیں، حکومت میں نہیں آ سکتے بڑے۔ دیکھیے حکومت ہوتی ہے کیپٹل میں، جب تک نہ ہو بڑے شہروں میں ہو تو بڑے شہروں پہ اور کیپٹل پہ وہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ وہ 60 سے 70-75% علاقے پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اسے بدامنی رہے گی۔ اشرف غنی کا تو کوئی حق اقتدار نہیں ہے، کوئی 2 کروڑ ووٹوں میں سے 8 لاکھ تو اس کو کل ووٹ ملے، اس کا کیا حق اقتدار ہے؟ لیکن ایک ملک کو چلانا ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اسی کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے بغیر نہیں ملک چلتے۔ یہی افغانستان تھا جو ظاہر شاہ کے دور میں پرامن تھا، اور اس کے بعد آج تک پرامن کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب بھی کوئی طاقتور فریق ابھرا، روس کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، جیسے طالبان تھے، جیسے اس سے پہلے مجاہدین تھے، تو امن کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ اس وقت بھی طالبان کہتے تھے کہ 95% علاقے پہ ہمارا قبضہ ہے، مگر پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ خراب نکلا۔ طاقت سے نہیں دنیا بدلتی، دنیا امن قائم نہیں ہوتا، حکمت سے اور کرینے سے اور لوگوں کے دل جیتنے سے ہوتا ہے۔ وہ حلب سے نکلے مسلمان، جناب ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں سے نکلنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ جزیہ واپس کرو۔ وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے کہا ان سے ہم نے جزیہ لیا تھا۔ اپنے ماتحت کمانڈروں کو کہا کہ ہم چونکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جنگ یرموک کے لیے، سب لوگوں سے جو جزیہ لیا ہے، وہ جزیہ کیا تھا؟ 2 دینار میرے خیال میں ہوتے تھے، یہ شاید اس سے کچھ کم و بیش، ہر شہری سے، اور اس کو امن کی ضمانت دی جاتی تھی، اور اسے جنگ میں شریک نہیں ہونے پڑتا تھا، تمام اس کے حقوق گارنٹی کیے جاتے تھے۔ تو وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یرموک میں شکست ہوئی رومیوں کو، تو شہروں نے کھلے بازوؤں سے، شہریوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہودی روئے، کہا کہ آپ سے پہلے تو ایسا امن ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ اس طرح نہیں ہوتا، محض طاقت کے بل پر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دیکھیے اس میں دنیا کے بہت سٹیک ہیں۔ اقبال سمجھتا تھا افغانستان کی تصویراتی اہمیت کیا، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، اور یہ کیا نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں کم لوگ پیدا ہوئے ہیں جو مستقبل میں اس طرح جھانک سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان دریں پیکر دلست، از کشاد او کشاد آسیہ، از فساد او فساد آسیہ۔ ایشیا ایک جسم ہے، افغانستان اس کا دل ہے، اس میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد ہوگا، اور اس میں امن آئے گا تو سارے ایشیا میں امن آئے گا۔ چین کے سٹیکس ہیں، چین نے ابھی وسطی ایشیائی 5 ریاستوں سے مذاکرات کیے ہیں، بی پلان بنایا ہے اپنا کہ اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کو اعتماد میں لیا ہے۔ روسیوں کے سٹیکس ہیں، اگر سینٹرل ایشیا ڈسٹرب ہوتا ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے سٹیکس ہیں، اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایران کے سٹیکس ہیں جنہوں نے 20,000 کی فوج تیار کی ہے، اپنا جو سیریا میں لڑتے رہے ہیں، انہوں نے ان کی وہاں سرمایہ کاری ہے کئی $بلین کی،
پاکستان جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہے، اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پاکستان میں کیسے امن ہوگا؟ وہاں سے مہاجر چل پڑیں گے، یورپ کے اور ایشیا کے امریکہ کے تحفظات ہیں، لہذا کنسنسس بلڈ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور تمام ایتھنک گروپس کو شامل کرنا ہوگا۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، لوہا جرگہ کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں ڈلتا ہے اور آسانی سے بدلتا نہیں ہے۔ یہاں روسی آئے تھے سوشلزم نافذ کرنے کے لیے اور یہاں ان کے حامی کہہ رہے تھے کہ لال ڈولی آ رہی ہے، یعنی کمیونزم آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر 1980 بیگم نسیم علی خان پہ بات کرتا مرض کرتا کہ 1980 میں پھر ساری پالیسی جو ہے عبدالولی خان باچا خان کے گھرانے کو تبدیل کرنی پڑی۔ امریکی آئے تھے یہاں جمہوریت دینے کے لیے، آ گئی جمہوریت، یہاں پہ جمہوری ادارے قائم ہو گئے، یہاں کرپشن پھیلی، یہاں وار لارڈز اسی طرح موجود رہے، یہاں اکثریتی پشتون آبادی جو کہ 45 سے 48% ہے اس کو احساس محرومی سے دوچار کیا، یہاں جنگ ہوئی، یہاں خراب و خستہ ہو کے وہ لوٹ رہے ہیں۔ اس طرح نہیں امن ہوتا، امن کنسنسس سے ہوتا ہے، مفاہمت سے ہوتا ہے، حکمت سے ہوتا ہے، اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اعتماد میں، یعنی انڈیا کو تو آپ اعتماد میں لے رہے ہیں، انڈیا کو تو آپ اعتماد میں لے رہے ہیں اور ایرانیوں کو نہیں لے رہے، اور پاکستان پہ بھروسہ نہیں کر رہے کہ جی پاکستان نے طالبان کی مدد کی ہے۔ وہ پاکستان اگر نہ ہوتا تو افغانستان کا تو مسئلہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا تھا، پاکستان ہی نے تو مدد کی۔ چین سٹیک ہولڈر ہے، اس کی سرحدیں اس سے ملتی ہیں، ان کے ہاں پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے کاروباری مفادات ہیں، انہوں نے سیاسی مفادات ہیں، انہوں نے سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا ہے، وہاں سے سینٹرل ایشیا سے یورپ میں داخل ہونا ہے، وہ کیسے یہ سب کچھ گوارا کریں گے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ امریکی اپنی منمانی کر لیں یا اشرف غنی صاحب یہ سمجھیں کہ وہ اقتدار، یا طالبان بھی اپنی منمانی، باوجود اس کے کہ جنگ انہوں نے لڑی ہے اور باوجود اس کے کہ قربانی انہوں نے دی ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ قوموں میں ایک کم از کم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے۔ دیکھیے تاریخ اس لیے ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے، اگرچہ کم لوگ اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ کیوں امام حسن اقتدار سے دستبردار ہو گئے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ امت برباد ہو جائے گی، انہوں نے کیسا زہر کا گھونٹ پیا تھا۔ اس طرح نہیں ہوتا، لوگوں کو تحمل سے، یہی مسلمانوں نے جو کچھ کھو دیا ہے وہ علم کھو دیا ہے، تحمل اور بردباری کھو دیا ہے۔ اگر یہ تحمل اور بردباری ہوتی اور سلیقہ مندی ہوتی تو جرأت بھی ہوتی، جرأت بھی بنیادوں پہ استوار ہوتی ہے، خلا میں نہیں ہوتی کوئی جرأت۔ بالکل درست ہارون صاحب، لویا جرگہ واحد حل ہے افغانستان کے مسئلے کا، اس کے ساتھ ہی اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، وقت چونکہ کم ہے میرے پاس اور مجھے لوکل پولیٹکس کے اوپر بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہارون صاحب، رنگ روڈ سکینڈل، آپ نے بھی ہمارے پروگرام ہمارے ساتھ بات کی تھی پروگرام مقابل کے اندر ہی، اب یہ فائنلی چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، پنجاب حکومت نے کیس بھی نیب کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے FIA کو، یہ اچھا قدم ہے؟ دیکھیے وہ تو بالکل ٹھیک ہی ہے، یہ مطلب واحد پہلو ہے اس حکومت کا جو بہت اچھا ہے کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اس کی پبلک انکوائری ہوئی ہے، اس کو پھر پبلک بھی کیا گیا، اس کی باقاعدہ انکوائری ہوئی ہے۔ دیکھیے مگر مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، مسئلہ بڑا سادہ ہے اور اس کو الجھانا نہیں چاہیے۔ محمود صاحب ہیں کمشنر ایک، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے نندی پور کی وہ بجلی گھر چلا دیا تھا، وہی نندی پور، اور ان کو تمغہ بھی دے دیا تھا، وہ چلی پھر ان کو صدارتی تمغہ دیا تھا۔ اس آدمی کو کس نے کمشنر لگایا؟ ذرا عمران خان صاحب پتہ کریں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں معاملات کیسے چلے جاتے ہیں؟ پھر دیکھیے مسئلہ کیا ہے، یہ 36 کلومیٹر کا اپنا یہ سڑک ہے، رنگ روڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنڈی اور اسلام آباد پاکستان کے دو واحد شہر ہیں، رنگ روڈ تو چھوڑیے، اس کی تو اب بات ہو رہی ہے نا، جس کا بائی پاس ہی کوئی نہیں، یعنی مری کی ساری ٹریفک یہاں سے جائے گی، کشمیر کی ساری ٹریفک یہاں سے جائے گی، راولہ کوٹ والی ٹریفک یہاں سے جائے گی، پختونخوا کی ٹریفک اسلام آباد اور پنڈی سے جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، ٹریفک بھی تباہ کرتے ہیں، سڑکوں پہ کروڑوں کے نہیں اربوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ہر گاڑی کو 200-400 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا ایکسٹرا فیول خرچ کرنا پڑتا ہے، 2007 سے ہی چلاتا ہے۔ بھائی وہ جو 36-35 کلومیٹر کا ایریا ہے آپ اس پہ کام شروع کریں، تحقیقات ہوتی رہے، مگر یہ پروجیکٹ اگر یہ مکمل نہیں کریں گے،
شہر معاملہ یوں برباد ہو لٹکا گیا، رہے گا۔ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، ISI کے دفتر پہ حملہ ہوا، مساجد میں حملہ ہوا، اور بھائی اس شہر میں ٹریفک آدھا گھنٹہ بعد اوقات ہم کھڑے رہتے ہیں اس سڑک پہ. تو یہ کام تو بھائی شروع کرے نا، اگر وہ کرنا چاہیں. چلتی رہیں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ منصوبے کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے. ایک بریک کی طرف اور اس پہ بھی غور فرمائیں کہ چیف منسٹر ہاؤس نے اس کی اجازت کیسے دے دی تھی. پھر آخر چیف سیکرٹری سے کہنا پڑا نا. اور ایک اور خبر آپ کو دوں، جو پنجاب کا نام نہیں میں لے رہا، پنجاب کا سب سے کرپٹ بیوروکریٹ ہے، بزدار صاحب نے اس کی سفارش کی ہے کہ اسے چیف سیکرٹری لگا دیا جائے، اور وہ زیر غور ہے، اور بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ چند دنوں میں لگ جائے گا. ہارون صاحب بلی تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس تو سیاست کے اوپر شہباز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل سمیت کورونا اور موجودہ حکومت کی پالیسیز اور ان کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی ہارون صاحب چونکہ سیاست پہ بات چل رہی ہے، مریم صاحبہ کی بھی آپ نے کچھ بات کی، ان کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی، مگر حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے متعلق اب سپریم کورٹ میں جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اب معاملہ یہ کہ قانونی ماہر اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے، باہر جائیں گے یا پھر پاکستان کے اندر رہیں گے؟ دیکھیے وقت نہیں ہے، مختصر میں بات کرتا ہوں. ایک وہ لینڈ مافیا والی میں بات مکمل کر لوں. یہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے یہ تو انڈسٹریل ایریا تھا، یہ ریزیڈنشل اور کمرشل کیسے ہو گیا؟ اور ذرا اخبار میں اس کی بھی تحقیقات کریں گے. 1.5 ارب روپے کا پل کیسے بن گیا، اور اس کی بھی کریں گے پیسہ کس کا خرچ ہوا ہے، اور یہ جائیداد کس کی ہے. کہنے والے یہ کہتے، ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں یہ محترمہ مریم کی جائیداد ہے جو آج غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی تھی، اور جو آپ میں ڈاکٹر فردوس عاشقوان بانٹ رہی تھی. اس آدمی کے گھر گئی جس نے کہا کہ پاکستان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ فکرہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے گھر گئی ہیں تو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. اور جو جاوید ہاشمی نے کہا، اور جو اور بہت سے لوگ ان میں سے کہہ رہے ہیں اور پھول برسا رہے ہیں. جاوید ہاشمی تو یہاں تک چلے گئے کہ شاید خاقان عباسی کو تردید کرنا پڑے. خیر اس کو چھوڑیے، یہ جائیں گے، یہ طے ہو چکا ہے. میں آپ سے بارہا کہا NRO ہو چکا ہے. یہ زرداری صاحب کو بھی رعایتیں ملی، انہیں بھی رعایتیں ملی، یہ جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. وہ ایک تو انہوں نے عربوں سے بھی کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نواز شریف کی حمایت کریں. اچھا. اور مطلب وہ کھسیانے ہوئے اس پہ. اس کی تفصیل جب ملتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اگرچہ انہوں نے رابطہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو عمران خان اپنے ووٹروں کو یا اپنے حامیوں کو یہ بتا رہے ہیں بھائی میری وجہ سے نہیں جا رہے، عدالت اجازت دے تو دے، کوئی اور اجازت دے تو دے. جائیں گے وہ کچھ عرصہ. جہاں تک حدیبیہ کا تعلق ہے تو میرے کہنے کی کیا بات ہے حدیبیہ کیس پہ؟ تو اعتزاز حسن جیسا آدمی کہتا ہے کہ ابھی ٹرائل ہوا ہی نہیں. اور دوسرا یہ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ فوجداری مقدمات میں وقت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی اثر نو تفتیش ہو سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی 184 غالباً ملین پاؤنڈ ہیں یا جتنے بھی ہیں، اس کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا، پیسہ ملک سے باہر بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا. اگر بھیجا گیا ہے تو اس پہ کیس چلنا چاہیے. اور اگر چوری نہیں کی تو ڈر کس بات کا؟ پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ درست. مقدمہ چلے اور اس میں فیصلہ ہو. باقی وہ جائیں گے. باقی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے کہ وہ بات ہو گئی ہے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے والے تھے اور بن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری ہوا میں جیسے چودھری نثار ہے، ان سے ملاقات ہو گئی جی، وہ طے پا گیا جی، وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، وہ حلف اٹھا رہے ہیں. حلف اٹھائیں گے. کوئی ایسی بات کبھی تھی ہی نہیں. چودھری نثار نے کبھی حلف اٹھانے کا ارادہ کیا ہی نہیں. صحیح. یہ ایک تو سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ جہاں ایک طرف ہیلپ بہت کرتا ہے کہ جو چیزیں مین سٹریم میڈیا چھپاتا ہے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، یا حکومتیں چھپاتی ہیں یا پولیٹیکل پارٹیاں چھپاتی ہیں، اس کو آشکار کرتا ہے. دوسری طرف اس میں کائٹ فلائنگ والے بڑے آ گئے اور عجیب و غریب اس میں چیزیں سننے میں آتی. کوئی ایسی چیز نہیں، نہ صوبائی حکومت جا رہی ہے نہ مرکزی حکومت جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں. لیکن ہارون صاحب جب آپ کہتے ہیں پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہ NRO ہو چکا ہے، عمران خان صاحب اپنے ووٹرز کو صرف قائل کر رہے ہیں یہ دباؤ دینے کے بعد، تو پھر اس کے بعد جب NRO ہو گیا تو کیا یہ نہیں لوگوں کے ذہن میں سوچ آئے گی، ہم نہیں سوچیں گے، عوام نہیں سوچے گی کہ خان صاحب کی حکومت گھر جا رہی ہے،
NRO کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں؟ نہیں، گھر نہیں، دیکھیے نا، یہ فرق ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کیا اسٹیبلشمنٹ کی اپروچ کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے سے کیا مترشح ہوتا ہے، کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ فضا کو ٹھنڈا رکھا جائے، تلخی نہ کی جائے. وہ ایک اعتبار سے وہ درست بھی ہے. صحیح. اس لیے کہ جب تلخیاں ہوں گی تو سرمایہ کاری کہاں ہوگی، سیاسی استحکام کیسے آئے گا، نئے قوانین کیسے بنیں گے، اور ملک میں کاروبار کیسے چلے گا، اور ملازمتیں کیسے پیدا ہوگی. لیکن یہ پرسیپشن کا فرق ہے، یہ نقطہ نظر کا فرق ہے. اس میں بعض اوقات تلخ لمحات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کارڈ پھینکے گی اور شہباز شریف کو لے آئے گی. شہباز شریف آ جائے گا تو کوئی مستحکم حکومت قائم کر لے گا. میری ایک بات یاد رکھیے، میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، اور میری رائے نہیں ہے، یہ دانا لوگوں کی رائے ہے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے، جن سے سیکھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو صرف ایک آدمی تباہ کر سکتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی، اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر وہ صحیح فیصلے کریں، یہ BRT پشاور میں اگر بر وقت وہ مداخلت کرتے اور یہ رنگ روڈ جو ہے یہ ٹھیک کریں، اور یہ کرونا کی مہم جس کی آپ بات کرنا چاہتی ہیں اس کو ٹھیک چلائیں. دیکھیے یہ غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں، یہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں یہ غلط ہیں. اچھا کہ جی کرونا کم ہو رہا ہے، کوئی نہیں کم ہو رہا. اموات کچھ کم ہوئی ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا، کچھ اس سے بہتری آئی، ویکسینیشن کچھ بڑی ہے، لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے، تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. وقتی طور پہ کچھ کم ہوا ہے. انڈین جو وہ ہے وائرس وہ یہاں پہنچ چکا ہے، جنوبی افریقہ کا پہنچ چکا ہے، برطانیہ کا پہنچ چکا ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں آرمی کا انوالو کریں، اس مہم کو تیز کریں. سافٹ لون دنیا میں اویلیبل ہیں ویکسین کے لیے 1% پہ. ایون فرانس دینے کے لیے تیار ہے، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں. جرمنی تیار ہے، چین ہر مقدار میں دینے کے لیے تیار ہے. وہ آپ کو یہ سہولت دینے کے لیے تیار ہے کہ یہاں بنا لیں. وہ شروع بھی ہو گیا. آپ کو 4-5 لاکھ آدمیوں کو لگانی پڑے گی کم از کم، بلکہ اس سے زیادہ. اور جو ہے فوج سے اس کو کوارڈینیشن کرنا پڑے گا. فوج سے آپ اور معاملات میں مدد لیتے ہیں، ہیلتھ کے معاملے میں مدد لینے میں کیا تکلیف ہے جی؟ آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب میرے پاس. سسٹم ہے ان کا، اور ان سے کہیں گے 1 منٹ، ان سے کہیں کہ کوارڈینیٹ کریں سول اداروں کے ساتھ اور مل جل کے اس کو ختم کریں. یہ دسمبر تک ختم ہو سکتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ کر گزریں، ایک جو بات میں نے فلسطین والی کہی ہے، اور یہ کر گزریں، تو اس کے بعد ان کا قد اتنا اونچا ہوگا، اس لیے کہ لوگ کنٹریبیوشن چاہتے ہیں، اتنا اونچا ہوگا کہ انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آخری اب 1 سے 2 منٹ ہیں. بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر مجھے بات کرنی ہے. ہارون صاحب، اگر ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں یا پھر ان کا سیاست میں رول کیا تھا، ان کا کیا رول تھا، ان کی پارٹی کا کیا رول تھا، اور آج ان کی پارٹی کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے ان کا رول یہ تھا کہ جب عبدالولی خان اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے، جو ایک عظیم فاشسٹ تھے جن کے لوگ اب بھی بہت سارے لوگ قائل ہیں، وہ انہوں نے عبدالولی خان کو اور ان کے ساتھیوں کو جیل بھیج دیا. بلوچستان کی حکومت برطرف ہو گئی، پختونخوا کی حکومت کو مستعفی ہونے پڑا. تو اس وقت ایک خاتون اٹھی، ایک تنہا، باقی لوگ تو جیلوں میں تھے، اور اس نے پورے ملک کا دورہ کیا سر پہ چادر اوڑے ہوئے. اور پنجاب میں اس نے ایسی تحریک اٹھا دی اور دوسرے صوبوں میں کہ اس کے نتیجے میں دباؤ آیا حکومت پہ. افسوس کہ ان کے خاندان نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو ہٹا دیا گیا. پارٹی تو یہ باچا خان کے خاندان میں رہے گی. دوسرا ان کا ایک اور کنٹریبیوشن بھی ہے جس میں انہوں نے، جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی خان کو قائل کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے. ولی خان نے خود بھی ریلائز کر لیا 70s کے آخر میں اور 80s کے شروع میں کہ پختونوں کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. جو بہت سے تاریخی واقعات ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ان کا فوج میں کوئی 25% حصہ ہے، ان کا ٹرانسپورٹ میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے، وہ کراچی کے معیشت میں ان کا حصہ ہے. پھر ولی خان کہنے لگے کہ پٹھان کا ٹرک پشاور سے چلتا ہے اور کراچی تک جاتا ہے. تبدیلی آئی، اس میں ان کا بھی عمل دخل تھا. بڑی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ان کی تکریم ان کے خاندان نے ملحوظ نہیں رکھی. جیسے اس طرح خان، وہ اپنے ولی خان صاحب کی دوسری اہلیہ تھی، پہلی اہلیہ ان کا انتقال کر گئی تھی، اور بہت ہی باوقار اور باہمت خاتون تھی
ایک خاص دور میں انہوں نے ایک بڑا تاریخی کردار ادا کیا اور اس کے لیے انہیں یاد رکھا جائے. ان کی پارٹی لیڈرشپ سے انہیں ہٹانے کی وجہ کیا تھی ہارون صاحب؟ بالکل مختصر. پارٹی لیڈرشپ اسفندیار نے انہیں ہٹایا اس لیے کہ وہ ان کی سگی والدہ نہیں تھیں اور وہی اقتدار کی ہرس اور پوزیسونیس، وہی یعنی غلبے کی جبلت اور کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اسفندیار نے اپنی پارٹی کے ساتھ؟ اس قدر اسے رسوا کیا، اس قدر اسے برباد کیا کہ آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا بری طرح الیکشن آ رہا اور کیا ان کے لیے اصطلاحات بدا ہوئیں ایزی لوڈ کی. اور کبھی نہیں ہوا تھا پختونخوا میں کہ پنجاب سے ایک لیڈر اٹھ کے جائے اور وہاں الیکشن جیت لے، اگرچہ وہ پشتون بیک گراؤنڈ سے ہیں اور 2 دفعہ پھر جیت لے، 2 دفعہ جیت لے. یعنی مولوی صاحبان نے یہ کیا کہ تشدد کو فروغ دیا، ٹیررزم کو نہیں چیک کیا، انہوں نے کرپشن کو اتنا پھیلایا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے. میرے تمام دیکھنے والوں کو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.